तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह नमल आयात 59 ता 93 हिस्सा दोम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालल्लज़ीना कफ़रू इज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना इन्ना लमुख़रजून लक़द वइदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्ल इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। ये उनके शक की वजाहत है कि अव्वल तो उनको यही बात अजीब मालूम होती है कि जब वो सड़ गल कर मट्टी हो जाएंगे तो वो असरे नौ कब्रों से ज़िंदा करके किस तरह निकाले जाएंगे। दूसरी ये कि वो कहते हैं कि क़यामत की आमद का चर्चा तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, आज हमको उससे डराया जा रहा है। इससे पहले हमारे अगलों को भी डराया गया, लेकिन इसको ना आना था और ना आएगी। इससे वो ये नतीजा निकाल लेते हैं कि ये सब अगलों के फसाने हैं जो हर ज़माने में दोहराए गए हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन। ये उनके उस अंधेपन का इलाज बताया गया है जिसका ज़िक्र ऊपर वाली आयत में आया है। मतलब ये है कि आंखें खोलने से खुलती हैं, इसलिए अपने मुल्क में आंखें खोलकर चलो फिरो और पिछली कौमों के आसार पर इबरत की निगाह डालो, तो तुम्हें नज़र आएगा कि अल्लाह के रसूलों ने उनको जिस अज़ाब से डराया वो किस तरह उनके सामने आया। ये आसार अल्लाह ने इस ज़मीन में इसीलिए महफूज रखे हैं कि ये तुम्हारे लिए निशाने इबरत और बसीरत का काम दें। इससे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि जिस चीज़ से तुम्हें डराया जा रहा है वो महज अगलों का फसाना नहीं बल्कि यकसर हकीकत है, और उसी से तुम पर यह हकीकत भी वाज़े हो जाएगी कि जब मुजरिमों का ये अंजाम इस दुनिया में हुआ है तो आखिर अल्लाह ताला एक दिन क्यों नहीं लाएगा जिसमें उसके कामिल अदल और उसकी कामिल रहमत का ज़हूर हो। वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फ़ी दैकिम मिम्मा यमकुरून। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि तुम उनकी इस रविश पर गम ना करो। तुम उनको रोटी दे रहे हो और ये पत्थर मांगते हैं, तो ये उनकी अपनी महरूमी व बदबख्ती है। तुम अपना फ़र्ज़ अंजाम देकर उनको उनके हाल पर छोड़ दो। उन पर कुढ़ने और उनकी हठधर्मी पर गम खाने की कोई वजह नहीं है। इसी तरह इनकी उन शरारतों से भी ज़रा दिल तंग और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो वो तुम्हारे साथियों और तुम्हारी दावत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। उनकी सारी चालें और शरारतें खुदा की मुट्ठी में हैं, वो उनकी हर चाल बेकार कर देगा और तुम्हें हर शर से महफूज रखेगा। वयक़ूलून मता हाज़ल वादो इन कुन्तुम स्वादिक़ीन कुल असा अन यकूना रदिफ़ लकुम बादुल्लज़ी तस्ताजिलून व इन्न रब्बका लज़ू फ़द्लिन अलन नासि वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यशकुरून। रदिफ़ा बग़ैर सिला के भी आता है और लाम के साथ सिला के साथ भी। कलाम अरब में दोनों की नज़ीरें मिलती हैं। इसके माना एक शय के दूसरी शय के पीछे लगे हुए होने के हैं। अल्लाह ताला के रसूलों ने अपनी कौमों को दो अज़ाबों से डराया है। एक अज़ाब दुनिया से जो रसूल की तकज़ीब की सूरत में लाज़िमन ज़ाहिर होता है, और दूसरे अज़ाब आखिरत से। इस इंज़ार का जवाब उनकी कौमों ने हमेशा यही दिया है कि मता हाज़ल वाद, ये अज़ाब कब आएगा, यानी अगर तुम सच्चे हो तो या तो क़यामत लाओ जिसकी रोज़ धमकी सुना रहे हो, अगर क़यामत नहीं तो वो अज़ाब ही ला कर दिखा दो जो तुम्हारी तकज़ीब की सूरत में तुम्हारे गुमान के मुताबिक लाज़िमन हम पर आने वाला है। इन दोनों में से कोई एक ज़रूर दिखाओ, इसके बग़ैर हम ये मानने वाले नहीं हैं कि तुम अपने दावे और वादे में सच्चे हो। कुल असा अन यकूना रदिफ़ लकुम बादुल्लज़ी तस्ताजिलून। फरमाया कि इनसे कह दो कि अजब नहीं कि जिस चीज़ के लिए तुम जल्दी मचाए हुए हो उसका कोई हिस्सा तुम्हारे पीछे ही लगा हुआ हो। अल्लज़ी तस्ताजिलून से क़यामत मुराद है, जिसके लिए जल्दी मचाने का ज़िक्र ऊपर आयत 68 में भी गुज़र चुका है और आयत 71 में भी आएगा। बाद अल्लज़ी से मुराद
وہ عذاب ہے جو رسول کی تکذیب کا لازمی نتیجہ ہے۔ فرمایا کہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اب تو اس کا ظہور تمہارے رویے پر منحصر ہے۔ اگر تم ایمان نہ لائے تو قیامت کی عدالت کبریٰ کا ایک نمونہ تمہارے لیے ظاہر ہو کے رہے گا۔ یہ چیز رسول کی بعثت ہی کے اندر مضمر ہے۔ یہاں اس بات کو عسیٰ کے لفظ سے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال عذاب کے ظہور کا انحصار قوم کے رویے پر تھا۔ وہ ایمان لا کر اس سے محفوظ بھی رہ سکتی تھی۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی اکثریت ایمان لائی، اس وجہ سے اس پر اس قسم کا کوئی عذاب نہیں آیا جس قسم کا عذاب پچھلی قوموں پر آیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہ عذاب اور قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں کے حال پر اظہار افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو مہلت دیتا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے محض اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے رویے کی اصلاح کر لیں اور اس کی رحمت کے مستحق ہیں۔ لیکن لوگوں کی ناشکری کا حال یہ ہے کہ وہ اس مہلت اور اس کے فضل کو رسول کے جھوٹے ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں، اور جہاں سے ان کو رحمت لے کر اٹھنا چاہیے وہاں سے وہ اس کا غضب لے کر لوٹتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے لیے انذار بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ان سے بالکل بے خطر رہو، تمہارا رب ان کے سینوں کے مخفی منصوبوں سے بھی واقف ہے اور ان کے برملا اعلانات سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ہر فتنہ کے تدارک کے لیے خود سامان فرمائے گا۔ یہ گویا لا تکن فی دیک مما ینکرون کے مضمون کی تاکید ہے۔ وما من غائبۃ الی الآیہ میں مخالفین کو دھمکی ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ آسمان و زمین کا ہر بھید خدا کے ہاں ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ وہ ہر چیز کا نوٹس لے گا اور اس سے کوئی راز بھی چھپایا نہ جا سکے گا۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون وانہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم۔ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے۔ اصلاً تو یہ سورہ قریش کے جواب میں ہے، اس لیے کہ دعوت کے ابتدائی دور میں قرآن کے دوسرے مخالفین یہود وغیرہ صرف دور کے تماشائی تھے، لیکن دعوت کے قدم جتنے ہی آگے بڑھتے گئے آہستہ آہستہ یہود نے بھی پس پردہ قریش کی حمایت شروع کر دی، چنانچہ قرآن نے بھی ان سے تعرض شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو ان کا ذکر اشارات ہی کی شکل میں ہوا، لیکن پھر بتدریج جس طرح وہ کھلتے گئے اسی طرح قرآن کا انداز بیان بھی کھلتا گیا، یہاں تک کہ وہ بھی پوری طرح بے نقاب ہو کر سامنے آ گئے۔ زیر بحث آیات میں ان کی طرف ایک اجمالی اشارہ ہے۔ بعد کی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بتدریج یہ احتمال تفصیل کا رنگ اختیار کر لے گا۔ یہود کے معاملے میں یہی انداز بحث پچھلے گروپوں میں بھی رہا ہے۔ فرمایا کہ قرآن جس طرح بنی اسماعیل قریش پر اتمام حجت کر رہا ہے، اسی طرح یہ بنی اسرائیل پر بھی ان بہت سے حقائق کو واضح کر رہا ہے جن سے وہ اختلاف میں پڑھ کر محروم ہو گئے تھے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اگر وہ اس پر ایمان لانے والے بنے تو یہ ان کو اختلافات کی بھول بھلائیوں سے نکال کر دین کی صراط مستقیم پر لائے گا اور ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں موجب رحمت ہوگا۔ ان ربک یقضی بینہم حکمہ، یعنی اگر انہوں نے اس قرآن کی قدر نہ پہچانی اور اس کی رہنمائی قبول نہ کی تو یاد رکھیں کہ آج تو اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات اس کتاب کے ذریعے سے رفع کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ دن بھی آنے والا ہے جس میں وہ اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں واضح قرینہ موجود ہے کہ یہ بات روز قیامت سے متعلق فرمائی گئی ہے، اور حکم سے مراد وہ حتمی و آخری فیصلہ ہے جس کے بعد کسی کے لیے زبان کھولنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ هو العزیز العلیم،
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا حوالہ دیا ہے کہ یہود یاد رکھیں کہ اللہ عزیز و علیم ہے، نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے اور نہ کوئی چیز اس سے مخفی ہے۔ یہی مضمون بھی عینیہ اسی طرح کے موقع و محل میں سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے۔ فرمایا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یونس 93۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو عزت و استحکام کا مقام بخشا اور ان کو اپنے پاکیزہ رزق و فضل سے نوازا، تو علم پانے کے بعد انہوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان چیزوں کے باب میں ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ سورہ ہود میں یہی مضمون اس طرح آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ہود 110۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تو اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس کی طرف سے ایک الجھن میں ڈال دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں جس اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اس کی وضاحت سورہ یونس اور سورہ ہود کی مذکورہ بالا آیات کے تحت بھی ہو چکی ہے، اور سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی۔ تورات کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں صرف تحریف ہی نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ متناقض روایات کا مجموعہ بھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلانا ناممکن ہے کہ اس میں کتنا حصہ حق ہے اور کتنا باطل۔ تورات کے اس طرح مسخ ہو جانے کے سبب سے یہود خدا کی دی ہوئی روشنی سے محروم ہو کر بالکل تاریکی میں گھر گئے تھے۔ قرآن نے ان کو اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانا چاہا، لیکن انہوں نے اس روشنی کی قدر کرنے کے بجائے اس کو بجھانے کی کوشش کی۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تم ان لوگوں کی چالوں اور مخالفتوں سے بالکل بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی نصرت پر بھروسہ رکھو۔ واضح حق پر تم ہی ہو، اس حق کا بول بالا ہو کر رہے گا، اور تمہارے یہ مخالفین خواہ قریش ہوں یا یہود اپنے باطل کے ذریعے سے تمہارا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری چالیں بیکار کر دے گا، اللہ کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى إِلَى الْآيَةِ، یعنی اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں سنتے تو تم ان کے حال پر غم نہ کرو۔ تمہارا کام مردوں کو سنانا نہیں اور نہ بہروں کو سنانا ہے، بالخصوص جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں۔ اذا ولوا مدبرین کی قید سے یہاں یہ بات نکلی کہ بہرے بھی اگر کان لگائیں اور دھیان کریں تو کچھ سن سکتے ہیں، لیکن یہ تو وہ بہرے ہیں جو بہرے بھی ہیں اور پیٹھ پھیر کر بھاگے بھی جا رہے ہیں، تو ایسے بدقسمتوں کو کوئی بات کس طرح سنائی جا سکتی ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، یہاں ان اس بات کا قرینہ ہے کہ لفظ ہادی کسی ایسے مفہوم پر متضمن مانا جائے جو ان کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو۔ یہ حرف چونکہ کسی کو کسی شے سے ہٹانے اور پھیرنے کے مفہوم پر بھی دلیل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر ہدایت دینے والے نہیں بن سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، یعنی تمہاری اس دعوت کا فیض پہنچ سکتا ہے تو انہی لوگوں کو پہنچ سکتا ہے جو ہماری آیات پر ایمان لانا چاہیں۔ یؤمنوا بآیاتنا میں فعل ہمارے نزدیک ارادہ فعل کے معنی میں ہے، جس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر سننے اور سمجھنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں پایا جاتا وہ اس نعمت کی کیا قدر کریں گے۔ فہم مسلمون، یعنی
جن کے اندر سننے سمجھنے کا ارادہ پایا جاتا ہے وہ بے شک ایمان لائیں گے اور اپنے رب کے فرما بردار بنیں گے۔ یہ حقیقت یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر طلب ہدایت کا داعیہ ودیت فرمایا ہے، اور سنت الہی یہ ہے کہ جو لوگ اس داعیہ کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کی مزید راہیں کھولتا ہے، اور اگر کوئی اس داعیہ کی قدر نہیں کرتا تو صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے مزید ہدایت کے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ اس کا یہ فطری داعیہ بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے یوں واضح فرمایا ہے کہ اس سے وہ بھی لے لیا جاتا ہے جو اس کو دیا گیا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ سے یہ مراد ہے کہ جب ان کے باب میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا اور سنت الہی کے مطابق جس چیز کے وہ مستحق ہیں اس کے ظہور کا وقت آ جائے گا۔ علیہم میں ضمیر کا مرجع قریش ہیں جن سے اس سورہ میں خطاب ہے، اور جو مطالبہ کر رہے تھے کہ قرآن ان کو جس عذاب یا قیامت کی خبر دے رہا ہے جب تک وہ ان کو یا ان کی کوئی نشانی نہ دیکھ لیں گے اس وقت تک وہ ماننے والے نہیں۔ ان کے اس مطالبے کا ذکر آیات 71 تا 73 میں بھی گزر چکا ہے۔ تکلمہم یہاں اس مفہوم میں ہے جس مفہوم میں سورہ روم کی آیت 35 میں ہے۔ فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا هو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، روم 35۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ یہاں ظاہر ہے کہ لفظ تکلم اس عام معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم بولتے ہیں، بلکہ اس کا مفہوم کسی چیز کے حق میں دلیل، نشانی یا شہادت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ متمردین تمہاری بات اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک تم ان کو کوئی نشانی عذاب نہ دکھا دو، تو اس طرح کی کوئی نشانی دکھا دینا خدا کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ وہ ان کو توبہ و اصلاح کے لیے مہلت دے رہا ہے، اس وجہ سے اپنے رسول اور اپنی کتاب کے ذریعے سے ان کو تعلیم، تذکیر اور انذار و تبشیر کر رہا ہے۔ لیکن جب اتمام حجت کا یہ وقت گزر جائے گا اور سنت الہی کے بموجب ان کے لیے عذاب ہی کا فیصلہ ہو جائے گا تو کوئی نشانی ظاہر کر دینے کے لیے خدا کو کوئی اہتمام خاص نہیں کرنا ہے۔ وہ زمین ہی سے کوئی جانور اٹھا کھڑا کرے گا جو اس بات کی شہادت دے دے گا کہ یہ ناہنجار نابکار لوگ اللہ کی آیات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے قہر الہی کے مستحق ہیں۔ اس اسلوب بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی ہدایت نازل فرما رہا ہے اور اپنے رسول اور اپنی کتاب کے ذریعے سے ان پر حجت تمام کر رہا ہے، لیکن ان کی شامت اعمال سے اگر ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو ہی گیا تو خدا زمین سے کسی جانور کے ذریعے سے بھی ان پر شہادت دلوا دے گا۔ رسولوں کی تاریخ میں اس طرح کی نشانی کی ایک مثال کا سمود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی بات کسی طرح نہیں مانی اور برابر اس بات پر مصر رہی کہ اس کو کوئی عذاب کی نشانی دے دی جائے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اونٹنی نامزد کر دی کہ یہ عذاب کی نشانی ہے، اگر تم نے اس کو کوئی گزند پہنچایا تو تم پر قہر الہی ٹوٹ پڑے گا۔ چنانچہ جو ہی انہوں نے اس کو گزند پہنچایا اللہ کا عذاب ان پر آ دھمکا۔ اس آیت کی یہ تعویل میرے فہم کی حد تک قرآن کے الفاظ، نظام اور اس کے نظائر کی روشنی میں بالکل واضح ہے، لیکن ہمارے مفسرین اس کے تحت ایک عجیب و غریب دابہ کا ذکر کرتے ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ میرے نزدیک اس کا تعلق اس آیت سے نہیں بلکہ آثار قیامت کی روایات سے ہے۔ ان روایات کو نقد حدیث کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیے، اگر وہ اس کسوٹی پر پوری اتریں تو ان کو قبول کیجیے ورنہ رد کر دیجیے۔
یہاں یہ امر بھی یاد رکھیے کہ قریش کو یہ دھمکی جو دی گئی تھی وہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھی کہ جب ان کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہو جائے گا، اگر قریش اپنی ضد پر اڑے رہ جاتے تو ان کو لازماً اسی عذاب سے سابقہ پیش آ جاتا جس کی اس آیت میں وعید ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قریش کی اکثریت آہستہ آہستہ مشرف بالاسلام ہو گئی، اس وجہ سے ان پر اس طرح کا کوئی فیصلہ کن عذاب نہیں آیا جس قسم کا عذاب عاد و سمود اور دوسری قوموں پر آیا، بلکہ ان کے اشرار اہل حق کے ساتھ تصادم میں ختم ہو گئے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یہ روز حشر کی یاد دہانی فرمائی کہ اس دن کو یاد رکھو جس دن اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کی ایک پوری فوج جمع کرے گا اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ لفظ یوزعون آیت 17 میں گزر چکا ہے اور وہاں ہم اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ یہ درجہ بندی ان کے جرائم کی نوعیت اور ان کی مقدار کے اعتبار سے ہوگی، اور پھر جو پارٹی جس درجے کی سزا کی مستحق ہوگی اسی لحاظ سے دوزخ کے الگ الگ درجوں پر بھیج دی جائے گی۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ہجر 44۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک معین حصہ ہوگا۔ لفظ فوجن سے ان مکذبین کی کثرت کی طرف اشارہ ہے، اور مقصود اس اشارے سے اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ان کی کثرت کے باوجود نہ ان کے جمع کرنے میں خدا کو کوئی زحمت پیش آئے گی اور نہ ان کے لیے اس کی دوزخ میں جگہ کی قلت کا کوئی سوال ہوگا۔ وہ ان تمام فوجوں کو اپنے اندر ہضم کر لے گی اور اس کے بعد بھی حل میں مزید پکارے گی۔ حتیٰ اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون۔ جب یہ سارے مجرمین اکٹھے ہو لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرمائے گا کہ بتاؤ کیا تم نے میری آیات کی تکذیب کی حالانکہ تمہارے علم نے ان کا پورا احاطہ نہیں کیا تھا، یا تم کیا بناتے رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اس روز حشر و نشر اور جزا و سزا کو اس بنیاد پر جھٹلایا ہوتا کہ تمہارے پاس تمام اسرار کائنات کا علم ہے، تب تو تمہارا ایک موقف ہو سکتا تھا، لیکن اس طرح کا محیط کل علم نہ رکھنے کے باوجود اگر تم نے میری تنبیہات کی تکذیب کی تو اب بتاؤ تمہارے پاس کیا عذر ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ اس کے دلائل و آثار عقل و فطرت اور آفاق و انفس میں موجود رہیں۔ محض اس بنیاد پر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے تمام اطراف و جوانب کا ہمارا علم احاطہ نہ کر سکا۔ اگر کوئی شخص اس بنیاد پر اس کی تکذیب کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تمام اسرار کائنات کا احاطے کے مدعی ہیں، اور یہ چیز نہ کسی کو حاصل ہے اور نہ فاطر کائنات کے سوا کسی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسے شخص کی مثال اس احمق کی سی ہے جو حمالہ کا انکار کی بنا یہ بتائے کہ اس نے اس کی تمام چوٹیوں اور اس کی تمام وادیوں کا مشاہدہ نہیں کیا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں وہ کوئی عذر نہ پیش کر سکیں گے، ان کی زبانیں بالکل گنگ ہو جائیں گی اور ان کے اعمال کی پاداش میں ان پر خدا کا فیصلہ عذاب نافذ ہو جائے گا۔ یہاں بھی وہی وقع القول آیا ہے جس پر پیچھے بحث گزر چکی ہے، لیکن یہاں روز حشر کا ماجرا بیان ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس سے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ مراد ہے جو ان تمام مجرمین کو جہنم میں جھونک دینے کے لیے ہوگا۔ لا ینطقون کی وضاحت کے لیے سورہ یاسین کی یہ آیت بھی پیش نظر رکھیے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ 65۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعمال سے متعلق ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ
اس آیت میں تکلمنا بھی قابل توجہ ہے، جس پر پیچھے بحث گزر چکی ہے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون۔ اس آیت میں عربیت کے معروف اسلوب کے مطابق مقابل الفاظ محذوف ہیں۔ پہلے ٹکڑے میں مظلماً حذف ہے اور دوسرے ٹکڑے میں تعلموا یا اس کے ہم معنی کوئی فعل اس ایجاز کی بلاغت کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ فعل یؤمنون یہاں ارادہ فعل کے مفہوم میں ہے۔ یہ نشانی عذاب کا مطالبہ کرنے والوں کو ملامت ہے کہ آخر یہ محروم القسمت لوگ عذاب ہی دیکھنے کے لیے کیوں اڑے ہوئے ہیں، اس کائنات کی نشانیوں پر کیوں نہیں غور کرتے؟ کیا ان کو ہماری ہر روز ظاہر ہونے والی یہ عظیم قدرت و حکمت نظر نہیں آتی کہ ہم نے رات کو تاریک اور پرسکون بنایا تاکہ وہ اس میں سکون و راحت حاصل کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ وہ اس میں کام کریں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، اس میں ایک ہی نہیں بلکہ بہت سی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ نشانیاں ان لوگوں کو نظر آ سکتی ہیں جن کے اندر ایمان لانے کا ارادہ پایا جاتا ہو۔ شب و روز کی یکے بعد دیگرے آمد و شد تضاد کے باوصف اور ان کے توافق اور خلق کے لیے ان کی فیض رسانی سے اس کائنات کے خالق کی قدرت، حکمت، ربوبیت، توحید اور حشر و نشر پر قرآن نے جو دلیلیں قائم کی ہیں ان کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے۔ یہاں لفظ آیاتن سے اجمالی اشارہ ان سب کی طرف ہے، لیکن موقع و محل کے تقاضے سے خاص طور پر قیامت اور حشر و نشر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس کا مشاہدہ تو اس دنیا میں ہر روز کر رہے ہو۔ جس طرح تم رات میں ہر روز سوتے ہو اور پھر صبح اٹھ بیٹھتے ہو، اسی طرح مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اٹھ بیٹھو گے۔ خدا ہر 24 گھنٹوں میں یہ مشاہدہ اس لیے کرا رہا ہے کہ اصل حقیقت کی یاد دہانی تمہیں ہر روز ہوتی رہے، لیکن جو لوگ کسی بات کو ماننا ہی نہ چاہیں ان کی ہٹ دھرمی کا کیا علاج؟ سورہ فرقان کی آیت 47 میں اس حقیقت کی طرف یوں توجہ دلائی گئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور اسی کی تذکیر وہ دعا کرتی ہے جو سو کر اٹھنے کے وقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ یہ قیامت کی ہول کی یاد دہانی فرمائی ہے کہ اس کو کوئی آسان چیز نہ سمجھو۔ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کے عوض سب گھبرا اٹھیں گے، الا من شاء اللہ، صرف وہی لوگ اس دن کی ہلچل سے مامون رہیں گے جن کو اللہ اس سے مامون رکھے گا۔ اس اجمال کی وضاحت آگے آیت 89 میں دوسرے الفاظ میں آئی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو نیکی کا توشہ لے کر آئیں گے ان کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بالکل مامون ہوں گے۔ یعنی بڑے چھوٹے اور لیڈر و پیرو سب اس دن خدا کے حضور میں نہایت ذلت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ داخرین کے معنی صاغرین کے ہیں۔ اس ذلت سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جن کی طرف اوپر اشارہ ہو چکا ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ یہ اس دن کے ہول کی مزید تفصیل ہے کہ دوسری چیزوں کا تو کیا ذکر، اس دن پہاڑوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ بظاہر وہ ٹکے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑتے ہوئے ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ شعرائے عرب میں جو حکیم تھے ان تک کا حال یہ تھا کہ وہ دوسری تمام چیزوں کو تو فانی مانتے تھے لیکن پہاڑوں کو غیر فانی سمجھتے تھے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اسی طرح کی ترکیب ہے جس طرح وعد اللہ
ترکیبیں قرآن میں ہیں۔ یہ اسلوب اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب کسی شے کی طرف خاص طور سے توجہ دلانا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس خدا کی کاریگری ہوگی جس نے ہر چیز کو محکم کیا ہے۔ جب اسی نے ہر چیز کو محکم کیا ہے تو وہ یہ بھی کر دکھائے گا کہ پہاڑ جمے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور وہ ہوا میں اڑتے ہوئے بھی ہوں گے۔ اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، یہ اس اصل چیز کا بیان ہے جس سے آگاہ کرنے کے لیے قیامت کے اس ہال کی تفصیل سنائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن اس کائنات میں ہلچل کا حال یہ ہوگا اور اللہ تمہاری اس ساری کرتوت سے بھی اچھی طرح باخبر ہوگا جو تم کر رہے ہو۔ جب وہ واقف ہوگا تو لازماً وہ اس کی جزا و سزا بھی دے گا۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ یہ اوپر والے ٹکڑے انہ خبیر بما تعملون کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو نیکی کما کر اس دن حاضر ہوں گے اس کے لیے تو بہترین صلہ ہوگا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بالکل مامون اور ناچنت ہوں گے، لیکن جو لوگ بدی کی کمائی کر کے آئیں گے وہ اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے کہ یہ تمہارے اعمال ہی کا بدلہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جا رہی ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين۔ یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور مقصد دعوت کی بالکل فیصلہ کن انداز میں وضاحت کرا دی تاکہ قریش اگر سنبھلنا چاہیں تو سنبھل جائیں ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارے نزدیک یہاں انما امرتو سے پہلے لفظ کل بربنائے کرینہ محذوف ہے، بعد میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے، چنانچہ فرمایا ہے فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا إِلَى الْآيَةِ اور قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرمایا کہ ان لوگوں کو صاف صاف سنا دو کہ مجھے تو یہ ہدایت ہوئی ہے کہ میں اس سرزمین کے اس رب کی بندگی کروں جس نے اس کو محترم ٹھہرایا اور جس کے اختیار ہی میں سب کچھ ہے، اور یہ کہ میں اسی کی اطاعت کرنے والوں میں سے بنوں۔ یہ اجمالی اشارہ ہے سرزمین مکہ اور بیت اللہ کی تاریخ کی طرف جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو منتخب فرمایا اور اس کو محترم ٹھہرایا۔ میں اسی مقصد احیاء و تجدید کے لیے مبعوث ہوا ہوں، اس وجہ سے تم لوگ میری مخالفت میں خواہ کتنا ہی زور لگاؤ لیکن اس سے کوئی مجھے پھیر نہیں سکتا۔ یہ سرزمین ملت ابراہیم کا مرکز ہے، اس وجہ سے میری دعوت توحید ہی وہ اصل کام ہے جو یہاں ہونا چاہیے اور میں وہی کام کر رہا ہوں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یعنی یہاں اس گھر کے رب کے سوا دوسروں کی جو پرستش ہو رہی ہے یہ بالکل ناروا ہے، میں ان کی پرستش سے بری ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی جس طرح مجھے اس گھر کے رب ہی کی عبادت کا حکم ہوا ہے اسی طرح اس بات کی بھی ہدایت ہوئی ہے کہ میں صرف اسی کی اطاعت کرنے والوں میں سے بنوں، اس کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ کروں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ إِلَى الْآيَةِ، یعنی تم لوگ مجھے زج کرنے کے لیے جو نت نئے مطالبات کر رہے ہو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں اور ان سے کوئی سروکار نہیں، مجھے صرف یہ ہدایت ہوئی ہے کہ میں یہ قرآن تم کو سنا دوں تو جو اس کو سنے گا اور اس سے ہدایت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا، اور جو اس کے بعد بھی اپنی گمراہی پر جمع رہ جائے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں تو بس ایک منذر ہوں، آگاہ کر دینے کے لیے میری ذمہ داری ہے۔ یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر بھی نگاہ رہے جو انہوں نے ذریت اسماعیل کے اندر ایک رسول کی بعثت سے متعلق فرمائی تھی۔ اس میں بھی مبعوث ہونے والے رسول کا خاص کام یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ بتایا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے اس مرکز توحید کے بانی نے دعا فرمائی تھی میں اس کار خاص پر مامور ہوں،
اور وہی کام کر رہا ہوں۔ اب جو اپنی بھلائی چاہتا ہے وہ اس برکت میں شریک ہو، ورنہ اپنے انجام کا انتظار کرے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی شکر کا سزاوار ہے جس نے مجھ پر قرآن کی یہ نعمت اتاری اور میں وہ تم کو سنا رہا ہوں۔ اگر تم اس کی قدر نہیں کر رہے ہو اور مجھ سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہو تو وہ وقت بہت جلد آ رہا ہے جب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے تمہیں کتنی سچی باتیں بتائی تھیں، لیکن تم نے اپنی بدبختی سے اس کی قدر نہیں کی۔ فَتَعْرِفُونَهَا یعنی اس وقت تم جانو گے کہ کسی نے اس انجام سے تمہیں آگاہ کیا تھا، لیکن تم نے اس کو جھٹلایا اور اپنی یہ شامت بلائی، مگر اس جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تم جو شرارتیں کر رہے ہو خدا اس سے بے خبر ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے اور تمہاری خبر لے گا، لیکن اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انجام کو پہنچی۔ فالحمد للہ علی ذالک۔ رحمان آباد، 21 فروری 1974۔